Before we start officially in another couple of minutes, 3 to 4 minutes rather, please everyone is advised to keep your mic and video on off mode. And I would like to remind and request, please use the chat for purposeful and meaningful conversation or for any clarification or question. ये देखो हो गया. Once again, it's a exercise for me as a moderator to remind everyone, please put your mic on off mode. We do not want a disturbance from now onwards from the audience. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. We want to start our session, inshallah, right now. We are already 2 minutes late. So we want to start. Please allow me a couple of minutes, then I will request Allah to start, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Dear audience, Mu'mineen and Mu'minat,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. From today onwards, inshallah, we are embarking on a journey of spiritual lectures and presentation by learned scholars and respectable presenters on speaking on different topics during the month of Ramadan. We will be having, inshallah, daily sessions. Our group name is Mohsineen, and the session time will be from 8:15 p.m. till 9:15 p.m. daily from first Ramadan, or rather from today. Can I request everyone to put their mic on off? Thank you very much. I think I'll have to do this practice on regular basis to remind Mominin. So we will be having regular sessions, the time I have mentioned, till 18th Ramadan, and then we will have a break of 5 days, which are the Shahadat and Shab-e Qadr night. And then from 24 Ramadan onwards, we will have few more sessions. Details, information will be given to you during the course of the time. I will not take much time. We have today Shahidi Sahab with us. He will be speaking on the topic Fazail Ramadan, and with him he has got more contents and matter to talk to you. We will have a 30 to 35 minute lecture and session by Agha Sahab, and then I will ask the audience, Mu'mineen and Mu'minat, to feel free to ask questions. Please bear in mind there will be some regulations and compliance in this regard. Please do not ask any controversial, political, or any question that may harm the forum over here. Stick to purely religious and relevant questions on the chat, which Agha Sahab can pick up the question, or if a male participant can raise their hand on the chat, and then I will allow to speak. But we will stick to 15 minutes time. Don't feel neglected or any pain if the time is not given to you, because we will be very strict. Try to be very strict on the time. After 15 minutes, we will have to close the session. You all will be requested to exit for today. And then, inshallah, Allah willing, from tomorrow onwards, same practice will be played and exercised. If there is anything which I have missed, I will come back to you after the lecture and Dars of Agha Sahab. Now I will request with a loud salawat to Agha Sahab to start his lecture and Dars. Bismillah, Agha Sahab. Allahumma صل على محمد وآل محمد. Muhammad wa'ajjil farajahum. From now onwards, please everyone, not to disturb Agha Sahab's Dars and lecture, please put your mic and video on off mode. Jazakumullah khair. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الناس إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكهوا بها باستغفاركم. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کی آمد کے سلسلے میں آپ تمام مومنین اور ساری دنیا کی انسانیت کو مبارکباد عرض کرتا ہوں، کیونکہ یہ ماہ مبارک رمضان ڈائریکٹلی تو بالآخر مومنین اور مسلمانوں کے لیے خوشخبری اور مبارکباد کا حامل ہے، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا مہینہ ہے، خدا کی جو بھی نعمت ہے، جس قسم کی بھی نعمت ہو، چاہے وہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ضمن میں ہو یا اس کے علاوہ ہو، جو بھی نعمت ہے وہ بہت عظیم نعمت ہے، اور وہ تمام انسانیت کے لیے نعمت ہے، تمام بشریت کے لیے نعمت ہے۔ آج کا دن، آج کا یہ جو مہینہ ہے، اس کے بارے میں ایک جو بہت مشہور حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال حدیث پیش کرنے سے پہلے مقدمے کے طور پر کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مثال کے طور پر آج جس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ مولانا صاحب اس مہینے کے اعمال کون کون سے؟ اگر آپ لوگ کی طرف سے سوال ہو کہ اس مہینے میں جو اعمال ہیں، دعائیں ہیں، اس مہینے سے زیادہ استفادہ کرنے کے لیے جو اعمال اور اذکار ہیں وہ کون سے؟ تو میں پھر آپ کے سامنے وہ تمام روایات عرض کروں گا کہ جس میں ماہ مبارک رمضان سے بہترین استفادہ کرنے کے لیے دعائیں آئی ہیں، اذکار آئے ہیں، اعمال آئے ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جب اتنی ساری، یعنی بہرحال ایک پوری لسٹ ہے، جب میں اتنی پوری ساری آپ کے سامنے جب لسٹ بیان کروں گا تو بہرحال آپ یہ دیکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ اعمال سارے کے سارے انجام دینا بالآخر ہمارے بس میں نہیں۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے اعمال انسانیت اور بشریت کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہی اعمال ہیں کہ جن کو معصومین علیہم السلام انجام دیتے رہے ہیں اور باقاعدگی سے انجام دیتے رہے۔ اگر آپ اعمال دیکھیں گے تو بہرحال آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے اعمال ہے، آخر یہ لوگ کس طریقے سے انجام دیتے تھے۔ تو بہرحال یہ سوال جو آپ کا آئے گا اس کو بھی میں انشاءاللہ، اگر مجھے یاد نہ رہے تو آپ لوگ یاد دلائیے گا کہ میں اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو اپنے موقع پر جواب دوں گا کہ بہرحال یہ وہ سارے اعمال جو ہمارے سامنے ہمیں جو بیان کیے گئے، سارے اوراد، سارے اذکار، ساری دعائیں، یہ جو ہمیں بیان کی گئی ماہ مبارک رمضان کے لیے، یہ اہل بیت علیہم السلام وہ ہستیاں کہ جو پاک و پاکیزہ، جو بے عیب ہیں، جن کو خداوند متعال نے جن کی خلقت میں بے عیبیت اور بغیر کسی نقص کے ان کو خلق کیا، وہ یہ سارے بلکہ اس سے بھی زیادہ اعمال انجام دیتے رہے۔ ان کی زندگی میں وہ برکات تھی کہ وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ انجام دیتے رہے۔ لیکن بہرحال ہم لوگ کہ جو واقعاً حقیقی طور پر ہماری زندگی میں وہ برکات نہیں ہیں، وہ برکتیں جو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی موجود ہے، وہ ہم ان سے محروم ہیں۔ تو بہرحال وہ جو سارے اعمال اور سارے اذکار اور ساری دعائیں جو آئی ہیں، وہ جب میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا تو بالآخر آپ میں سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ سارے ہمارے بس میں نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم ان میں سے کون سا انتخاب کریں؟ یا آپ ہی کے سوال کو میں تھوڑا سا اور چینج کر کے بیان کروں۔ آپ مجھ سے پوچھیں گے یہ بتائیے مولانا صاحب کہ یہ اس میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے کہ جس کو ہم انجام دیں اور کامیاب ہو جائیں، اور جس کو انجام دینے کے بعد ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم خداوند متعال کے اس بابرکت مہینے سے استفادہ کر گئے۔ مثال آپ تھوڑا سا آپ نے توجہ فرمائی ہوگی، بہت غور سے سنا ہوگا
کہ آخر وہ کون سا عمل ہے کہ جو ان سارے اعمال میں بہترین عمل ہو اور جو ہمارے لیے ہمیں اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے، بہترین استفادہ ہم کر سکیں. یہ آپ کا سوال ہوگا. اب اسی سوال کے جواب میں آپ کی خدمت میں ایک روایت درج کرتا ہوں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے لیے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. بہرحال اس کے اندر بہت سارے وظائف تھے، بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم اس کو انجام نہیں دے سکتے، نہیں ہمیں دینا ہے، یقینی طور پر ہمیں اس کو انجام دینا ہے بہرحال. لیکن بہرحال ایک جب طولانی خطبہ ارشاد فرمایا تو میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر باادب کھڑے ہو کر فرمایا کہ اے خدا کے رسول، یہ بتائیے کہ اس کے اندر بہترین عمل کون سا ہے. کہ جو آپ نے سارے اعمال، جو سارے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بتائی، البتہ ایک ایک فضیلت بہت اہم ہے، قابل مطالعہ، یعنی اس کو مطالعہ کرنے کی ضرورت. لیکن بہرحال خود معصوم پوچھ رہے ہیں معصوم سے. ایک دفعہ میں پوچھوں، میرا سوال ہو، اگر میں خدا نہ خواستہ اگر یہ سوال کر دوں تو فوراً کوئی شخص سمجھے گا کہ دیکھو یہ شارٹ کٹ کے چکر میں یہ اپنی زندگی بچانا چاہ رہا ہے، اپنی زحمتوں سے فرار کرنا چاہ رہا ہے. ممکن ہے کوئی شخص یہ سوچے، لیکن نہیں، معصوم بیان کر رہے اور دوسرا معصوم پوچھ رہا ہے. نہ اس کی نیت میں خدا نہ خواستہ ہم کسی قسم کا کوئی کمی، کوئی کھوٹ، کوئی کسی قسم کی اس چیز کو ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم اپنے ذہنوں میں نہیں لا سکتے کہ نہیں ممکن ہے کہ وہ فرار اختیار کر رہے ہوں، یا ممکن ہے کہ وہ انجام نہ دینا چاہ رہے ہوں. نہیں، یہ ایک فطری چیز ہے، انسان بہترین کی طرف جاتا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اے خدا کے رسول، مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے بہترین عمل کون سا ہے ماہ مبارک رمضان کا. تو خدا کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ترک گناہ کو ترک کرنا سب سے بہترین عمل ہے. یعنی گناہ، یعنی ماہ مبارک رمضان میں اتنے سارے اعمال، اس میں کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو ترک گناہ تک پہنچ سکے. اگر کوئی شخص حقیقی طور پر گناہ کو ترک کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ماہ مبارک رمضان سے فائدہ اٹھا سکے. ترک گناہ کے البتہ بہت معنی مراحل ہیں. بہت خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج جو ہم اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، آج جو اتنے عظیم مہینہ کے جس کی کے دن کئی ہزار دنوں سے افضل اور جس کی راتیں ہزاروں راتوں سے افضل، اس عظیم مہینے میں ہم کیسے اس عظیم مہینے سے استفادہ کر سکتے؟ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری دنیاوی زندگی کو بھی مشکل میں ڈالتی ہے، اور جو ہماری اخروی زندگی کو بھی، اس کے لیے بھی مشکلات کا سبب بنتی ہے. بعض لوگ ممکن ہے سوچیں کہ اخروی زندگی کے لیے گناہ نقصان دہ ہے، یا اخروی زندگی گناہ سے متاثر ہوتی ہے.
نہیں بلکہ دنیاوی زندگی بھی بہت زیادہ گناہ سے متاثر ہوتی. بہت ساری روایات ہیں کہ جس کے اندر معصوم سے آ کر پوچھا گیا کہ یہ بتائیے، یعنی مختلف لوگ، البتہ ایک روایت کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام سے آ کر ایک شخص آ کر اپنی مشکل بتاتا ہے، امام کہتے ہیں کہ استغفار کرو، وہ شخص چلا جاتا ہے. دوسرا شخص آ کر اپنی مشکل بتاتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ استغفار کرو. دونوں کی مشکل مختلف ہے، دونوں کا ایک مسئلہ نہیں ہے، دونوں کا مسئلہ جدا جدا ہے. تیسرا شخص آتا ہے، ایک نئی مشکل، اپنا ایک نیا مسئلہ بیان کر رہا ہے، امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں استغفار کرو. اور اسی طریقے سے کئی لوگ آئے، امام فرماتے ہیں استغفار کرو. یہ جو میں آپ کو مسئلہ اس وقت بتانا چاہ رہا ہوں، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو ڈیلی لائف میں خود ہم سے بہت زیادہ سوال ہوتا ہے، اور آپ بھی اس طرف متوجہ ہیں، آپ کی بھی اس طرف توجہ ہوگی. بہرحال یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، لیکن میں آپ کو ایک خاص ایک پوائنٹ پر لے کر آنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی فرض کریں کہ کوئی شخص آتا ہے، کوئی شخص جس کو بہت ساری جو مشکلات حل کر سکتا ہو، آپ تصور کریں، یہ جو میں روایت بتا رہا ہوں اس کو تصور کرنا ضروری ہے. آپ تصور کریں کہ آپ کے پاس کوئی شخص آیا اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ شخص سب کی مشکلات حل کرنے والا ہے، اس کے پاس بہت سارے راہ حل ہیں، بہت سارے سولوشن ہیں. پورے محلے کے جو 10-12 افراد جو مومنین وہاں پہ رہتے ہیں، وہ جائیں گے اور ایک ایک کر کے اس کے پاس اپنی مشکلات کو بیان کریں گے. تو اگر یہ سارے مومنین اپنی اپنی مشکلات، بہرحال ہر ایک کی زندگی بہت کمپلیکیٹڈ ہے، بہت زیادہ مختلف صورتحال ہے، مختلف جو مشکلات کی صورتحال ہے وہ بھی بہت مختلف ہے، اور سب جائیں اور اس کے پاس، اور وہ ایک ہر مشکل کا صرف اور صرف ایک راہ حل بتائے، تو آپ کو تعجب نہیں ہوگا؟ تعجب ہوگا. تو بہرحال امام کے پاس بھی اسی طریقے سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، اور امام ان کو ایک ہی راہ حل بتا رہے ہیں کہ استغفار کرو. لوگوں کو تعجب ہوا. لیکن عزیزوں، گناہ ایک ایسی چیز ہے، استغفار یعنی کیا؟ یعنی گناہ کو بخشوانا. گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی زندگی میں مختلف مسائل کریٹ کرتا ہے. مسائل کی نوعیت مختلف ہوگی، لیکن اس کی علت ایک ہی ہے، گناہ. مسائل مختلف ہیں، اس کا رائے حل ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفار. آج میں خود اگر اپنی مشکل کو دیکھوں، یا مثال کے طور پر خود اس وقت آپ اس وقت ماشاءاللہ سے یہاں پر جو لوگ بھی موجود ہیں، ان کی مشکلات ممکن ہے 180 ڈگری ایک دوسرے سے مختلف ہوں، لیکن اس کا راہ حل کیا ہے؟ اس کا راہ حل ہے استغفار. اس کا راہ حل ہے گناہ سے توبہ. البتہ استغفار کی مختلف قسمیں ہیں. ایک ذکری ہے، یعنی زبان سے لسانی ہے، کہ انسان زبان سے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہے. اور ایک ہے ہر گناہ کا خاص قسم کا استغفار. مثال کے طور پر اگر میں نے کسی کا کوئی حق غضب کیا ہے، تو میں صرف اور صرف استغفار کہہ کر نہیں بچ سکتا، بلکہ مجھے اس کا حق لوٹانا ہوگا. اگر اس کو میں نے اذیت کی ہے تو اس سے معافی مانگنی ہوگی. اگر میں نے کسی کا مال غصب کیا ہے، اگر کسی کا کوئی حق غصب کیا ہے، تو اس کے مطابق استغفار ہے. سب کا استغفار صرف یہ نہیں ہے کہ میں صرف اور صرف زبان سے استغفر اللہ کہوں، اور باقی جو لوگوں کے اموال یا مال جو میرے پاس ہے اس کو دبائے رکھوں، اس کو ادا نہ کروں، لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہ کروں. نہیں، یہ استغفار کا صحیح طریقہ نہیں، بلکہ استغفار یہی ہے ہر گناہ کا اس کے مطابق استغفار ہے. لیکن بہرحال یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ خدمت میں عرض کر رہا ہوں
اور خود آیت اللہ بہجت اور دوسرے بزرگ عرفا کہ جن کے پاس بے انتہا لوگ رجوع کرتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں. خود بندے حقیر کا مشاہدہ ہے کہ بہت سارے موارد میں آیت اللہ بہجت استغفار کا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بہت سارے موارد میں، حتیٰ کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تمام انسان کی تمام مشکلات کا حل استغفار ہے. البتہ استغفار کی میں نے قسمیں آپ کی خدمت بیان کر دی. چاہے کسی نے کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، حق کسی کا کوئی حق کھایا ہوا ہے، مالی حق ہے، یا کسی کو اذیت کی ہے، تو اس کے مطابق اس کا جبران ہے، اس کے مطابق اس کا استغفار ہے. لیکن بہرحال اولیاء الہی چونکہ ظاہر بات ہے ان کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہے، ان کے پاس جو بھی دیا ہوا ہے، جو بزرگان عرفا سب اہل بیت علیہ السلام کا دیا ہوا ہے. کچھ نہیں ہے ان کے پاس سوائے کہ اہل بیت کی نظر کرم. تو بہرحال جب یہ کسی کی مشکل حل کر رہے ہوتے ہیں تو بھی روایت سے حل کر رہے ہوتے ہیں. ممکن ہے کہ آپ کے سامنے روایت نہ پڑھیں، لیکن حقیقت میں اس کا منبع، اس کا جو ریفرنس ہے وہ روایت ہے، اس کے ذریعے سے جواب دے رہے ہوتے. تو بہرحال جس شخص کی بھی کوئی ضرورت ہے، کسی بھی شخص کی اور کوئی مشکل ہے تو وہ استغفار کے ذریعے سے قابل ہے. اور آج جو ہم اس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کے آداب میں بھی ایک روایت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کی جاتی ہے، آخر شعبان کی روایت. اس میں امام نے مختلف ذمہ داریاں، مختلف وظائف ہم کو بتائے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب تم اس مہینے میں داخل ہو تو تم استغفار کیے ہوئے ہو. توجہ فرمائیے گا، بہت اہم ہے کہ امام معصوم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب تم اس مہینے میں داخل ہو تو تم استغفار کرو. یعنی کل جیسے ماہ مبارک رمضان شروع ہو رہا ہے، یا آج بعض علاقوں میں جو شروع ہو چکا ہے، تو میں رمضان سے پہلے ہی ان کا استغفار کر لوں. اور جن علاقوں میں شروع ہو چکا ہے تو کتنا ہی بہتر ہے کہ میں پہلی، دوسری، تیسری تاریخ کو اس کا بہترین طور پر استغفار کر لوں. یہ دیکھوں کہ آیا کسی شخص کا کوئی حق تو میرے ذمہ نہیں ہے کہ جو مجھے ادا کرنا ہے، کسی کوئی امانت تو میرے ذمہ نہیں ہے کہ مجھے ادا کرنا ہے. اس طریقے سے پاک و پاکیزہ ہو کر میں اس مہینے میں داخل ہوں، تو پھر دیکھوں میں کہ آیا خداوند متعال کی رحمت کو میں محسوس کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. البتہ رحمت، یہ بریکٹ میں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے اوپر رحمت نازل نہ ہو. خدا نہ خواستہ جو گناہ گار ہیں، آیا ان کے اوپر خداوند متعال کی رحمت نازل نہیں ہوتی؟ ان کے اوپر بھی خداوند متعال کی رحمت نازل ہوتی. بعض اوقات انسان اس کو درک کر پاتا ہے، محسوس کر پاتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان اس کو محسوس نہیں کر پاتا. یا یوں کہیے کہ پرسنٹیج میں فرق ہے، کتنے پرسنٹ رحمت کو وہ درک کر پا رہا ہے، اس سے استفادہ کر پا رہا ہے، اور کتنے پرسنٹ کو سے استفادہ نہیں کر پا رہا. امام رضا سے روایت ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اس روایت میں کچھ نکات بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری جمعہ، امام اس میں روایت فرما رہے ہیں، اس کا خلاصے کے طور پہ کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنے. فرماتے ہیں کہ تم سے جو نیک کام گزشتہ دنوں میں ترک ہوئے ان کو انجام دو، ان کا تدارک کرو. جو چیزیں تم پر ضروری ہیں اچھے کاموں میں سے، مفید کاموں میں سے، ان کو انجام دو. اور جو چیزیں تمہارے لیے مفید نہیں ہیں ان کو ترک کرو. بہت توجہ فرمائیے گا، بہت اہم نکات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو تمہارے لیے
چیزیں مفید نہیں ہیں ان کو ترک کر دو. زیادہ سے زیادہ دعا کرو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو. اور استغفار کا طریقہ میں نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ وہ تمام حقوق جو آپ کی گردن پر ہیں اس کو ادا کریں. ممکن ہے خدا نہ خواستہ کسی گردن کے اوپر نماز قضا ہو، تو اگر انسان ادا نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کو نوٹ کر لے اور لکھ لے، اور یہ عزم کرے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کو انجام دے گا. اسی طریقے سے اگر کسی کے ذمہ روزہ ہے تو بہرحال اس کو انجام دینے کی کوشش کرے. دیکھے خدا نہ خواستہ ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کفارہ فدیہ وغیرہ نہ ہو، اس کو انجام دے. اور یہ عزم کرے کہ کم از کم ماہ مبارک رمضان ختم ہونے کے بعد ہر ہفتے ایک روزہ کم از کم رکھے. اور اسی طریقے سے دوسرے جو واجبات ہیں ان کا حساب کتاب کر کے پھر اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو. یہ ہے استغفار، یہ ہے گناہوں سے توبہ، یہ ہے ترک گناہ افضل اعمال. بہت زیادہ اس کے اوپر فوکس کیجئے گا کہ افضل اعمال کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور یہ میں نے آپ کی خدمت میں خود اپنے زبانی بیان نہیں کیے، بلکہ میں نے روایت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ معصوم فرما رہے ہیں. خدا کے رسول میں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان انفسکم مرہونہ، اے لوگو تم آزاد نہیں ہو. اے وہ لوگوں کہ جو تم اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہو، تم لوگ آزاد نہیں ہو. ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، یعنی تمہارے نفوس قید ہیں تمہارے اعمال کے ذریعے سے. تم نے ان کو اپنے گناہوں کے ذریعے سے قید کر رکھا ہے. فکوہا باستغفارکم، بس تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں چاہیے کہ تم ماہ مبارک رمضان سے پہلے ان کو آزاد کر دو، ان کو رہائی دو، یہ رشد کر سکیں، ان کی نشو و نما ہو سکے. عام طور پہ ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں ہم قید نہیں ہیں بلکہ ہم آزاد ہیں. آزادی سے کیا مراد ہے؟ آزادی سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے جو ہمارا دل چاہے وہ انجام دیتے ہیں، جو ہم چاہے کرتے ہیں. ہم کسی کے قیدی نہیں ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم وہ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ جو ہماری نفسانی خواہشات ہمیں کہہ رہی ہیں ہم وہ انجام دے رہے ہیں. ممکن ہے کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں، اگر کوئی شخص دین کا تابع خدا نہ خواستہ نہیں ہے تو یہ سوچے کہ ہم دین کے غلام نہیں ہیں، ہم جو ہماری مرضی آتی ہے ہم وہ کرتے ہیں. نہیں، بلکہ ہم خواہشات نفسانی کے پیروکار ہیں، ہم شیاطین کے پیروکار ہیں. خدا نہ خواستہ، البتہ کہ خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو بہرحال. لیکن بہرحال اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، نہیں، آزاد نہیں، بلکہ ہم خواہشات نفسانی کے پیروکار ہیں، ان کی قید میں ہیں. خود خدا کا رسول فرما رہے ہیں، کوئی یعنی ہم اس کو کوئی مذاق یا اس طریقے سے نہیں سوچ سکتے کہ ان انفسکم مرہونہ باعمالکم،
یہ جو ہمارے نفوس ہیں یہ قید ہیں، بس تم ان کو آزاد کر دو، ان کو رہائی دو۔ میں سوال کروں گا کیسے؟ خدا کے رسول فرماتے ہیں کہ بے استغفارکم، اپنے استغفار کے ذریعے سے۔ گناہ انسان کے لیے قید ہے۔ لوگ آ کر بعض اوقات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آ کر بیان کرتے ہیں کہ مولانا صاحب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کام میں ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیں ناکامی ہو رہی ہوتی ہے، جو بزنس، جو کام، کوئی جاب، کوئی انٹرویو، جہاں پر بھی ہم ہاتھ ڈالیں، جہاں پر بھی ہم جائیں، اس میں ہمیں ناکامی ہو رہی ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ آزاد کر دو اپنے نفوس کو استغفار کے ذریعے سے۔ البتہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ البتہ فائدہ ہونا اور نقصان ہونا معیار نہیں ہے، کوئی ایک خاص اسٹینڈرڈ ہمیں نہیں دیا گیا۔ مومنین کے لیے پریشانیاں ان کے لیے نجات کا باعث ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پریشانی کوئی بری چیز ہے، نہیں، بعض اوقات بلکہ بہت زیادہ تر اکثر اوقات یہ پریشانیاں، یہ مشکلات ہمارے لیے نعمت ہیں۔ لیکن بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی رائے حل تو ہے۔ کوئی شخص آ کر ہی مجھ سے کہتا ہے کہ میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس کے اندر مجھے مشکل ہوتی ہے، اس میں مجھے نقصان ہوتا ہے، تو بہرحال ان کے لیے روایات کافی ہیں۔ اور روایات کیا ہے؟ روایت یہی بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کسی بھی قسم کی مشکل ہو استغفار کرو۔ یہ دیکھو، خدا نہ خواستہ کسی کا حق تو تمہاری گردن پر نہیں ہے، خداوند متعال کا کوئی حق تو تمہاری گردن پر نہیں ہے۔ انسان کی گردن پر نہ حق الناس ہو اور نہ حق اللہ۔ یہ ہے صحیح استغفار۔ انسان اگر کسی وقت اس دنیا سے جانا چاہے، یعنی کسی وقت انسان کو بلا لیا جائے، تو اس کے لیے کٹھن مرحلہ نہ ہو۔ روایت ہے کہ ایک شخص جب فرشتہ اس کو بلاتا ہے تو بہرحال وہ ممکن ہے کہ یہ شکایت کرے کہ اے خداوند متعال، تو مجھے اپنے جہان، اپنے پاس بلانے سے پہلے تو مجھے بتا دیتا۔ تو بہرحال یہ روایت سے اخذ کر کے آپ کو میں بیان کر رہا ہوں میں کہ روایات میں ہے کہ جو فرشتہ ہے، جو خداوند متعال ہے، وہ کہے گا کہ اے شخص، میں نے تمہیں کئی مرتبہ خبر دی، کئی مرتبہ میں تمہیں بلانے آیا، کئی مرتبہ میں نے تمہیں آگاہ کیا، لیکن تم آگاہ ہی نہیں ہوئے۔ کیسے؟ تم جب بھی تمہارے پاس، تمہارے عزیزوں رشتہ داروں میں کوئی شخص جب اس دنیا سے جاتا تھا تو گویا کہ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوتا تھا کہ دیکھو تمہارے لیے وقت کم ہے، لیکن تم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ بہرحال یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ، ایک کچھ ایسے ایام کہ جن کو اگر انسان پا لے تو نہ جانے کس طرح وہ اپنی نہ صرف یہ کہ دنیاوی زندگی کو کامیاب بنا لے، بلکہ وہ اخروی زندگی کو بھی بہتر بنا سکے۔ کچھ شبہات پائے جاتے ہیں لوگوں میں، کچھ لوگ
یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بہرحال کئی رمضان اس طریقے سے گزر گئے، کئی رمضان آئے اور اسی طریقے سے گزر گئے. ہم نے انہی روایات پر تو بھروسہ کیا، اور انہی روایات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم نے زیادہ سے زیادہ بہترین طور پر عمل انجام دینے کی کوشش کی. دعائیں پڑھیں، روزے رکھے، مناجات کی پروردگار متعال کی بارگاہ میں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہیں پر کھڑے ہوئے، ہماری زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا. ہاں، اس کا یہ سوال بہت اہم سوال ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اس سیشن کے بعد آخر میں جو ٹائم ہے اس میں بھی آپ لوگ اچھے سوالات کریں گے. بہرحال بہت اہم سوال ہے، ہر شخص کا درد دل یہی ہے، درد دل یہی ہے. یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ کئی رمضان آئے اور میں نے بہت کوشش کی، شب قدر میں کوشش کی، مناجات کی، دعا کی. رمضان ختم ہوا تو میں دیکھتا ہوں کہ میری زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا. البتہ خدا نہ کرے ایسا نہ ہو، ہاں یعنی میں نے بہت کم افراد کو ایسا دیکھا ہے کہ جو یہ کہہ سکیں کہ کوئی چینج نہیں آیا. لیکن بہرحال ہے ایسا، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہم. تو بہرحال یہ ایک بہت ایک اہم ایشو ہے. کوئی شخص کہے کہ کتنے رمضان گزرو، میں نے حقیقی معنی میں خداوند متعال سے رابطہ کیا لیکن مجھے اس کا کوئی نتیجہ نہیں مل سکا. نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ایک عام شخص کے در پر جب انسان جاتا ہے اور وہ شخص ایک عام سخی، البتہ پروردگار متعال کے بارے میں دو صفات بہت عجیب ہیں، البتہ تمام صفات قابل غور و تفکر ہے. میں اس وقت دو صفات کو آپ کی خدمت بیان کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ خداوند متعال فیاض ہے. فیاض یعنی سخی، یعنی بے انتہا سخی، یعنی اس سے زیادہ کوئی سخی نہیں. اب آیا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی سخی کے دروازے پر جائے اور اس کو کچھ بھی نہ ملے؟ نہیں، یہ تصور نہیں کر سکتے. ہاں ممکن ہے کہ کوئی شخص اس کے ذہن میں کچھ ایک پوائنٹ، ایک جملہ اپنے ذہن میں لے کر آئے اور وہ یہ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے، سخی تو بہت ہے لیکن اس سے خزانہ خالی ہے، نہیں ہے کچھ دینے کو. کیسے دے گا؟ یہ دل تو بہت چاہتا ہے دینے کو لیکن نہیں ہے کچھ، خالی ہے، کیا کرے؟ لیکن نہیں عزیزو، یہ خداوند متعال وہ فیاض ہے، وہ سخی ہے کہ جس کا خزانہ بھی خالی نہیں ہے بلکہ وہ غنی بھی ہے. جب انسان اس تصور کے ساتھ اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوگا تو کیسے تصور کر سکتا ہے کہ خداوند متعال اسے کچھ نہ نوازے، اس کے گناہوں کو نہ بخشے؟ کیسے تصور کر سکتا ہے؟ ایسا تصور نہیں ہے اس کا. تو بس پھر مسلسل ماہ رمضان آتے گئے اور میں نے اعتکاف میں بھی بیٹھا اور میں نے روزے بھی رکھے اور خداوند متعال سے مناجات بھی کی. کیسے ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں چینج نہ آئے؟ ممکن ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ ہاں وہ چینج چونکہ روحانی ہے، وہ روح میں تبدیلی آئی ہے، تو ممکن ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ درک نہ کر سکوں، اس کو میں بہت زیادہ ممکن ہے محسوس نہ کر سکوں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ مادی دنیا میں اتنے گھرے ہوئے ہیں کہ ہم روح کے اوپر آنے والے نشے و فراز کو درک نہیں کر پاتے، اس کے اوپر عارض ہونے والے مختلف حالات کو ہم درک نہیں کر پاتے. کب پتہ چلے گا؟ جب عالم برزخ میں بہت ساری روحیں یعنی بری حالت میں یا تو یعنی بری طرح چل رہی ہوں گی، یا چلتے چلتے گر جاتی ہوں گی، یا اٹھتی ہوں گی اور گرتی ہوں گی. ہر روح کی ایک مختلف حالت ہوگی. شدید ضعف کی وجہ سے
شدید کمزوری کی وجہ سے وہ روحیں کہ جو اپنی منزل کو طے نہیں کر پا رہی ہوں گی، اپنے راستے کو صحیح طریقے سے طے نہیں کر پا رہی ہوں گی، اس میں ایسی روح کے جس نے ماہ مبارک رمضان میں استفادہ کیا ہوگا وہ یقینی طور پر سنبھل کے ایک بہترین طریقے سے اپنا سفر طے کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس وقت ممکن ہے کہ کسی شخص کو تعجب ہو. لیکن ہاں یہاں پر چونکہ انسان اس کو درک نہیں کر پا رہا اس چیز کو، لہذا وہ یہاں پر اس کو محسوس نہیں ہو. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان کیا ہے؟ انسان خسارے میں. انسان ایک ایسے خسارے میں ہے کہ روز بروز اس کی زندگی کے اندر نشیب پایا جانا چاہیے تھا. روز بروز جیسے جیسے اس کی زندگی گزر رہی ہے ویسے ویسے اس کی مشکلات میں اضافہ ہونا چاہیے تھا. انسان خسارے میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے اگر میری زندگی ایک نارمل آرڈر میں، ایک فکسڈ آرڈر میں بھی اگر چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت کرم ہے مالک کا، بہت کرم ہے. صرف اور صرف یہی کرم نہیں ہے کہ میں رزق حلال خود کھا پا رہا ہوں اور اپنے بچوں کو رزق حلال دے پا رہا ہوں. آیا یہ کافی نہیں ہے؟ البتہ کافی ہونے سے مراد یہ نہیں کہ میں کوئی اور عمل انجام نہ دوں. یعنی خود ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں اگر میرے پر نازل ہو رہی ہیں اور اگر یہ صورتحال ہے تو یہ بتائیے کہ آیا مجھے خوشحال نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی پھر بھی میں پروردگار متعال کی بارگاہ میں شکوہ و شکایت کروں؟ آیا یہی حق ہے؟ خداوند متعال ماہ مبارک رمضان میں لاکھوں کروڑوں لوگوں پر جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دیتا ہے، انہیں جہنم سے رہائی دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم بہترین اپنی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور بہرحال خصوصاً شب قدر میں کہ جس میں وہ شب قدر وہ راتیں کہ جن میں ہم خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ظہور کے لیے دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے. اور بہرحال یہ ایک بہت بڑی توفیق ہے، ایک بہت بڑی توفیق ہے. البتہ مجھے کچھ خطبہ استقبال ماہ مبارک رمضان کو بھی تھوڑا سا بہرحال اس کو بیان کرنا تھا، لیکن وقت داؤں میں اتنی گنجائش نہیں. لہٰذا امید ہے کہ آج کے افضل اعمال کو، ماہ مبارک رمضان کے افضل اعمال کو میں آپ کی خدمت میں کسی حد تک بیان کر سکا ہوں گا انشاءاللہ. اور اب چونکہ ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہے لہٰذا میں چاہوں گا کہ کسی کا اگر کوئی سوال ہے تو وہ سوال کریں. انشاءاللہ باقی خطبے کو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على محمد صل وعلى على محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. احسنت، جزاکم اللہ خیر. آغا صاحب بہت شکریہ. جو درس اور لیکچر کا پہلا پارٹ تھا وہ اختتام ہوا. I would like to invite everyone to ask question but in the chat section, or the male brothers can request to ask question audio on the chat, then I will allow. So please go ahead and try to benefit from the learned scholars. There is already one question. In the meantime, we can also
always ask دعا from پروردگار. جیسے آغا صاحب کے درس کی روشنی میں ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ اور استغفار کی اس ماہ مبارک میں توفیق دے، اور اپنے تزکیہ نفس کی جو ہے وہ ہمیں جو ہے توفیق ملے انشاءاللہ. اور ہم اس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت اور برکت کا سوال کرتے ہیں. آغا صاحب پہلا کوشچن آلریڈی ہے، ہاؤ کین رمضان ایکٹ ایز میڈیم فار ٹو پریپیئر. ماہ رمضان المبارک شہر اللہ ہمارے لیے امام کے استقبال کے لیے کیسے وسیلہ اور ذریعہ بن سکتا ہے؟ آغا صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ روایات میں موجود ہے، اور بہرحال بعض اوقات یہ روایت بیان کرتے ہوئے بھی انسان کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ روایات میں موجود ہے کہ جو بھی ہم عمل انجام دیتے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے امام کی خدمت میں اس کو لے جایا جاتا ہے. وہ خداوند متعال تک پہنچنے سے پہلے سب سے پہلے اس کو امام حاضر، امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اور بہرحال یہ اس کو ممکن ہے کہ ہم درک نہ کر سکیں، لیکن بہرحال اس کو تھوڑا سا ہمیں تصور کرنا ہوگا کہ جو ہمارا عمل ہے، خدا نخواستہ اگر یہ برا عمل ہو تو یہ امام کے وجود کے لیے بہت کٹھن ہے، بہت مشکل. اس کی بہت مثال ہے، کہ بہت اچھی مثال ہے کہ فرض کریں کہ آپ کی اولاد، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی کوئی ایسا عمل انجام دے دے کہ جو آپ کے لیے اس کو تحمل کرنا بہت مشکل ہو، آپ کی عزت کے اوپر بات آ رہی ہو، تو بہرحال آپ پریشان ہو جائیں گے. البتہ وہ کسی بھی قسم کا عمل ہو، کسی بھی قسم کا عمل ہو، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے اوپر کتنا گرا گزرے گا. خدا نخواستہ کسی سے ایسا واقعہ پیش آئے، کئی دنوں تک تو آپ بالکل بہت زیادہ ٹینشن کا شکار رہیں گے، بہت زیادہ ڈپریشن کے شکار رہیں گے کئی دنوں تک، اس ایک عمل کی وجہ سے. تو بہرحال ہم لوگ گناہ گار ہیں، ہم بعض اعمال کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ بات روایات سے ثابت ہے کہ جب کوئی بھی شیعہ جب کوئی عمل انجام دیتا ہے اگر اچھا ہوتا ہے تو وجود امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اس سے خوشحال ہوتا ہے، اور اس خوشی کی بھی بہت نوعیت عجیب ہے. اور اسی طریقے سے جو ہمارے اعمال، جو برے اعمال ہوتے ہیں، وہ ہمارے امام کے وجود کے لیے کٹھن ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں، بہت ناراحت کرنے والے ہوتے ہیں، کہ بہرحال وہ ایک سخت مرحلہ ہے. تو یہی ہے کہ یہ وہ ماہ مبارک رمضان ہے کہ جو دوسرے مہینوں کے نسبت خود ہمارے امام کے لیے یعنی عید سے کم نہیں ہے، کہ جس کے اندر مومنین اتنے نیک اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں، اتنے اچھے اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ سب سے عظیم مہینہ، تو یہ اس کے جو یہ جو حالات جو ماہ مبارک رمضان میں ہمارے امام کے لیے جو پیش آتے ہوں گے وہ بہت بہتر اور بہت اچھے ہوتے ہوں گے ان روایات کی روشنی میں. تو بہرحال اس سے بہتر اور کوئی مہینہ نہ ہمارے لیے نہ ہمارے امام کے لیے، اور لہٰذا ہمیں اس میں پوری جو ہم کوشش کرتے ہیں وہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ ہم پوری کوشش کریں کسی طریقے سے ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے وجود کو ٹھیس نہ پہنچے. امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. جزاک اللہ. اب کیا کیا جائے اگر ہم بھول گئے ہیں کہ پچھلے گزشتہ سال ماہ مبارک کا کفارہ دیا ہے یا نہیں؟ یہ نیکسٹ کوشچن ہے. ہاں دیکھیں، اصل یہی ہے
کہ ہم نے نہیں دیا، یعنی اگر ہم اس کو مسئلہ شرعی کی طرف جائیں تو ہمیں اصل یہی اس کی دیکھنی ہے کہ ہم نے نہیں دیا، مگر یہ کہ پھر ہمیں یاد آ جائے کہ ہم نے دیا نہیں دیا۔ ایک ہوتا ہے کہ ہمیں بالکل سرے سے معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے دیا یا نہیں دیا، تو اس میں ہمیں دینا ہوگا۔ ایک یہ کہ نہیں، بلکہ ہمیں دینے کے بعد تھوڑا سا اس کے اندر شک و شبہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے صحیح دیا یا نہیں دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ دے دیا۔ تو اگر کسی شخص کو یہ شک ہو رہا ہے کہ اس نے ابھی تک کفارہ دیا ہے یا نہیں دیا، تو اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو دعا ہے، استغفار ہے، مخصوص گناہ کے لیے جو ہم مانگ رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کی ہے یا نہیں؟ ہاں، اس کا ایک بہت جو ایک اچھا طریقہ ہے اس کو جج کرنے کے لیے کہ ہمارے استغفار قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو ہم یہ دیکھیں کہ آیا ہماری زندگی میں کچھ چینج آیا ہے یا نہیں آیا۔ البتہ ممکن ہے بہت کم ہی آیا ہو، لیکن بہرحال جتنا اگر ہماری زندگی میں کوئی چینج آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا استغفار قبول ہو گیا۔ ہمارے اعمال میں اگر ہم خدا کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اگر ہم خدا کی طرف، خدا کی راہ پر گامزن ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا استغفار قبول ہو گیا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم خدا کے راستے میں نہیں گئے، بلکہ اب ہم مخالف راستے میں جا رہے ہیں، گناہ اور معصیت کے راستے میں جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بخشے نہیں گئے۔ البتہ یہاں پر ایک بریکٹ میں عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں، صرف اور صرف رمضان میں ہی بخشے جائیں گے۔ نہیں، خدا کے لیے پورا سال ہے، لیکن اس کے اندر کرم زیادہ ہے۔ البتہ زیادتی سے مراد بھی بہت زیادہ ہے، کوئی تھوڑا سا زیادہ نہیں کہ میں اس کو کہوں کہ نہیں تھوڑا سا زیادہ ہے، نہیں، بے انتہا زیادہ ہے۔ جی، جواب مل گیا۔ جزاک اللہ۔ اگر نیکسٹ کوشچن ہے کہ ہم نماز شب میں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور کی دعا کر سکتے ہیں؟ جی، یہ بالآخر نہ صرف یہ کہ نماز شب میں، بلکہ ہر لمحہ ہم امام کے جیسے ایسے ظہور کی دعا کریں گے، ہم باقاعدہ پریکٹیکلی اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے راستے کی جو گرہیں ہیں، ہمارے راستے کی جو مشکلات ہیں، وہ حل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس کو آپ اگر اس کو ٹرائی کیجئے گا کہ عام زندگی میں بھی لمحہ بے لمحہ جس وقت آپ کو یاد آئے اپنے امام کی ظہور کی دعا کریں، جس وقت کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں، کسی مشکل میں پھنس جائیں، اس وقت امام کے ظہور کی دعا کریں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے راستے کو کھلتا ہوا دیکھیں گے۔ جی، جزاک اللہ۔ ہم لوگ اپنے مقررہ وقت کے اختتام پہ پہنچ گئے ہیں۔ آل دا آڈینس ایک باری پھر میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ہر روز 8:15 بجے سے 9:15 بجے ایوری ڈے فرام 8:15 till 9:15 we will have similar dars as we had today, dars and lecture. We have Agha Sheikh Shahidi Sahab with us. We will have Sayyid Ali Murtaza Zaidi Sahab with us. We will have Agha Nusrat Abbas Bukhari Sahab with us. And we will have Agha Ruhani Sahab with us, inshallah ta'ala, on different days, speaking on different topics. تو once again ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری اس مختصر سی عبادت کی قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ایک باری صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ Today we come to the end of the session. You all are requested to come back and log in again tomorrow at 8:15 or 5 minutes before to benefit from these useful lectures. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ انشاءاللہ. التماس فی- دعا. Can I request everyone to exit from the team Mohsinin? Jazakumullah khair. Once again, requesting you that we are going to close the session. So everyone, please exit the group. Thank you.